बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, अगर हो सके तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे आपका किसी किस्म का माली नुकसान या कोई दूसरा नुकसान नहीं होता। सिर्फ ये जितने ज़्यादा इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर होंगे उतना ज़्यादा इसकी रीच होगी और उतने ज़्यादा लोगों तक ये मेरी आवाज़ जाएगी। तो दोस्तों, एक बात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो चुकी है कि वो पाकिस्तान की जो हुकूमत है या जो पाकिस्तान को रन कर रहे हैं, यानी कि से जो जर्नल जिन्हें समझा जाता है कि वो पाकिस्तान को रन कर रहे हैं, तो उन्होंने एक चीज़ बहुत तकलीफ दे कर दी है पाकिस्तान में कि बहुत सारे मीडिया के लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म के जर्नलिज़म में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन इन जर्नलिज़म, उसमें वो स्टोरी लिखते हैं या जिस तरह के भी जर्नलिस्ट है, उससे ये होता है कि जैसे मैं इधर इंग्लैंड में रहता हूँ, तो इससे जो जर्नलिस्ट है वो किसी भी टॉपिक पे कोई अपनी राय दे सकता है या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं उन पर तनकीद कर सकता है या किसी किस्म की करप्शन हो गई है, हो रही है, तो उस पर वो अपना लिख सकता है या उस पर डॉक्यूमेंट्री बना सकता है या किसी के फॉर्मेट में भी जाके वो उस पर खुल के बात कर सकता है। उससे ये होता है कि लोगों को मालूम होता रहता है कि हो क्या रहा है। लेकिन इसके बरअक्स जो पाकिस्तान में हो रहा है, मुझे जान के बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि बहुत ज़्यादा जो मीडिया से थे लोग, जो अखबार में लिखते थे या टीवी में प्रोग्राम करते थे या टीवी के लिए रिपोर्टिंग करते थे या उनके लिए मटीरियल तैयार करते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के और बेशुमार बेशुमार जो वो जर्नलिस्ट हैं, उन्हें या तो चैनल से फ़ारिग करवा दिया गया है या फिर वो किसी न्यूज़पेपर के लिए लिखते थे, उन्हें उधर से नौकरी से फ़ारिग करवा दिया गया है। और इसके पीछे ये बात है कि जो जो हुकूमत कर रही है या जिस तरह ये हुकूमत रन हो रही है, उस पर किसी किस्म का क्रिटिसाइज़ ना करें या किसी किस्म का वो बात ना करें और लोगों तक, क्योंकि अगर जितना आज़ाद ये मीडिया होगा, जितना आज़ाद ये लोग होंगे जो मीडिया में काम करते हैं, रिपोर्टर हैं, दूसरे हैं, जो भी हैं, उससे फिर ये होता है कि आवाम को सही मालूमात उन तक पहुँचती रहती है कि हुकूमत ने ये काम अच्छा किया है, ये बुरा किया है, इस प्रोजेक्ट में करप्शन हुई है, इसमें कितनी करप्शन हुई है, ये सारे ये मीडिया के लोग ये चीज़ें निकालते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने इस तरह के हालात बना दिए हैं कि लोगों को जो उनकी साल साल से वो किसी चैनल में जॉब कर रहे थे, तो वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया है, या कोई रिपोर्टर था या कोई किसी अखबार के लिए लिखता था या मैगज़ीन या किसी चीज़ के लिए भी वो काम करता था, जिससे उन्हें हुकूमत को ये शक था कि ये हमारे ख़िलाफ़ लिखता है, ये हमारे ख़िलाफ़ लिख सकता है, ये हमारे ख़िलाफ़ बोल सकता है। उन्हें वैसे ही छुट्टी करवा दी उनकी कि उन्हें उन चैनल से वगैरह से या मीडिया से आउट कर दिया है, ये जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत डिस्टर्बिंग है। इससे पहले भी हमारा जो बांग्लादेश बना, उस वक्त भी हमारा मीडिया इस वक्त इतना आज़ाद भी नहीं था, लेकिन उधर उस वक्त ये जो ये सोशल मीडिया है, जैसे कि आम आदमी भी किसी चीज़ की इस इंफॉर्मेशन है तो वो मीडिया पे जाके उस पर बात कर सकता है। लेकिन जब ये हमारा बांग्लादेश जो अब मुल्क है, ये हमारा बंगाल था, पाकिस्तान का हिस्सा था, उस वक्त भी क्योंकि ये मीडिया आज़ाद नहीं था, लोगों को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्या कि किस तरह के हालात हैं। और उधर भी बहुत ज़्यादा सख्ती की गई थी। वो लोग बहुत ज़्यादा, जैसे मैं इधर इंग्लैंड में रहता हूँ, आप यकीन करें कि बंगाली हमें आते हैं, हमसे बात करते हैं और वो कहते हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की। तो मैंने तो उन्हें बताता हूँ कि हम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जिस वक्त कि ये आप बातें कर रहे हैं। तो फिर उनकी बातें सुन के आपको पता लगता है कि उनके साथ कितनी ज़्यादती हुई है।
تو لیکن عام اس وقت کے پاکستانی کو کچھ خبر نہیں تھی. وہ اسی لیے نہیں خبر تھی کیونکہ میڈیا کنٹرول تھا. میڈیا لوگوں کو یہ بتا نہیں رہا تھا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بس یہی ہے سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے. پھر اچانک ہی پاکستان کی افواج نے سرنڈر کر دیا. پھر باقی جو باقی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. وہ ساری ہسٹری ہے کہ وہ ہمارا جو پاکستان کا حصہ تھا وہ علیحدہ ہو گیا. تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا جتنا آزاد ہوگا وہ جو حکومت ہے جو ابھی جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے فوجی جو ہمارے جرنلز ہیں وہی ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں. تو یہ ابھی ان کی یہ ایک پریشانی ہے کہ میڈیا کو آزاد نہ ہونا دیا جائے تاکہ یہ ہمارے کاموں پہ یا ہمارے پروجیکٹ پہ تنقید کرے گا تو جس سے ہمارے لیے مسائل بنیں گے اور لوگوں کو بھی اویئرنیس ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ اچھا ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا برا ہو رہا تو کتنا برا ہو رہا ہے. جیسے یہ فلسطین میں آرمی بھیجنے کا ایک 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 پلان ہے ہمارے جنرلز نے بنایا ہوا ہے جس کی کمٹمنٹ امریکہ کو دے دی ہے. ان کے امریکہ کے سے اسپوک پرسن نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہمیں خود پاکستان کے حکومت نے یا پاکستان کے وہ لوگ جو ہمارے ملک کو رن کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی فوج بھیجنے کو تیار ہیں. تو اس سے ہمارا اگر فوج پاکستان کی فلسطین جاتی ہے اور جو اسرائیل پہ کوئی ملک اس پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ریپوٹیشن ہی ایسی ہے. جو وہ معاہدہ کرتا ہے جو وہ ایگریمنٹ کرتا ہے وہ تھوڑی دیر بعد جا کے اسے خود ہی توڑ دیتا ہے یا اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح کی ان کی پالیسی ہے اور اس طرح کے وہ لوگ ہیں جو کہ ٹرسٹ جنہیں کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. وہ کسی قسم کا بھی جو انہوں نے وعدہ کیا ہوتا ہے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے اس کے خلاف جا کے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان انوائرمنٹ میں جب کہ وہ بہت زیادہ ہاسٹائل ہے ٹورڈ مسلم. اگر آپ تھوڑا سا بھی انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا تھوڑی سی ہسٹری جانتے ہیں جو بھی ان کے اسرائیل کے ارد گرد مسلم ملک ہیں انہوں نے آلموسٹ سبھی جو ممالک پہ انہوں نے بہت سارے دفعہ حملہ کیا ہوا ہے اور بہت سارے ملکوں پہ جو لینڈ ہے یا اس پہ انہوں نے اپنے ملک میں یا جو اسرائیل بنایا ہے اس میں ضم کی ہوئی ہے بہت سارے ملکوں کی. تو اس طرح کے حالات ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جب جنرل ضیاء تھے وہ بھی اسٹیشن تھے فلسطین کے ایریے میں. تو اس وقت بھی کچھ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے کہ پاکستانی آرمی کو گولی چلانی پڑی یا جس سے لوگوں پہ سختی کی یا جو بھی معاملات ہوئے اور لوگوں کی ابھی تک بھی وہ میموریز ہے کہ پاکستان کی آرمی نے اس طرح کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر جیسے کہ امریکن اور اسرائیل ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان افواج جو آئیں اور وہ فلسطین کو کہ جو لوگ ہیں جو فائٹ کر رہے ہیں ان سے اسلحہ لیں اور انہیں اسلحہ سے پاک کریں. تو یہ بھی بہت زیادہ ٹرکی ہے کیونکہ وہ اسلحہ اگر نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہے ہمارا ملک ہے یا جو بھی ان کے کنسرن ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے آزاد ہونا چاہیے اور ہمیں پہلے اس کی گارنٹی دی جائے کہ ہم اس لینڈ کو یا جو بھی ان کا پلاننگ ہے اس کے مطابق انہیں آزادی دی جائے گی تو پھر ہم اپنے ہتھیار واپس کریں گے. یا تو اس قسم کے حالات میں اگر پاکستان کی آرمی جاتی ہے ایک طرف ہاسٹائل جو اسرائیلی ہے وہ تو ویسے ہی مسلمانوں کو بہت زیادہ کے خلاف ہاسٹائل ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ چند دن کی جو وار ہوئی تھی جس میں انڈیا کے بہت سارے جہاز گرائے گئے تھے اس وار میں بھی جو سب سے پہلے
جس نے ساتھ دیا تھا انڈیا کا، وہ اسرائیل تھا، اور انہوں نے فزیکلی بھی ان کی ہیلپ کی تھی پاکستان کے خلاف اسرائیل نے. تو اس سے آپ کو ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ وہ مینٹلی طور پہ کتنے پاکستانیوں کے خلاف ہے. لیکن یہ ادھر ان کا یہ مقصد ہے کہ پاکستان کی فوج آئے اور یہ جو حماس ہے، جو فلسطینی ہے، ان سے جو اسلحہ وغیرہ ہے وہ پاکستانی فوج لے. تو یہ بھی ایک بہت زیادہ ٹرکی قسم کی سچویشن ہے، جس سے پاکستان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، پاکستان کے ریپوٹیشن کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے اگر پاکستان کی فوج جانی ہے تو مسٹ بھی لوگوں سے کنسنٹ ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ ہماری فوج جائے اور ان ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ جائے. یہ نہیں کہ چند لوگ امریکہ میں گئے ہیں ہمارے آرمی کے اور وہ ادھر جا کے ڈیل کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہے جی ہم اپنے بندے یا اپنی آرمی وغیرہ بھیجیں گے اور وہ یہ کریں گے یا وہ کریں گے، جس سے ہمارے ملک کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوگی، ہمارے جو افواج میں لوگ ہیں ان کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہوں گے، کیونکہ اسرائیلی ہے ان پہ تو کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف اگر آپ فلسطین کے لوگ آپ کو ہتھیار نہیں دیتے یا وہ سرنڈر نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ کوئی ہاسٹائل قسم کی سچویشن بن جاتی ہے. تو پھر اس سے پاکستان کے لیے بھی یا جو پاکستان کی آرمی ہے ادھر، اس کے لیے بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہوں گے. تو آپ نے دیکھا کہ جو یہ ایک مذہبی جماعت نے فلسطین کے حق میں جلوس وغیرہ نکالنے کی کوشش کی اور اسلام آباد کی طرف جانے کی کوشش کی، تو انہیں بھی سیدھی گولی ماری گئی. تو یہ بھی ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. تو جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنہوں نے پلان بنایا ہے فلسطین کے میں پاکستان کی فوج دینے کے لیے، وہ کسی قسم کا کسی چیز کو بھی برداشت نہیں کریں گے کہ یہ انٹرپٹ ہو ہمارا پلان. ہمارا ان کا مقصد ہے کہ اگر بندے مارنے پڑے ہیں اور ہم نے بندے مارے ہیں تو پھر بھی ہم اپنی جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ اسے بھیجیں گے اپنے لوگوں کو ادھر. اور ایک طرف امریکہ ہے، وہ بھی اسی قسم کی ان کی پالیسی ہے کہ جیسے ہی انہیں پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ آ جاتے ہیں اور بڑے فرینڈلی ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی پاکستان سے کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر انہیں یہی ٹرمپ پر پچھلے ٹرم میں پاکستان کو یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ دوگنی پالیسی کی ہے، پیسے ہم سے لیتے ہیں. پھر اسی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کے جو کسی قسم کے جو پروجیکٹ ادھر چل رہے تھے اور فائنانس وغیرہ امریکہ سے ہو رہا تھا، وہ ساری اس نے فائنانسنگ وغیرہ بند کر دی تھی، اور یہ کہہ کے کر دی تھی کہ پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور یہ دھوکے باز ہے، اس طرح کے ان کی باتیں کرتا تھا. لیکن ابھی انہیں پاکستان کی ضرورت ہے، وہ یہ ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ جائے ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ میں، جہاں پہ اسرائیلی تو ہاسٹائل ہی ہیں یہ پاکستان اور مسلمانوں کے لیے، اور وہاں پہ جو فلسطینی ہے، جو حماس ہے، جو مختلف گروپ ہیں جو ادھر اسرائیل کے خلاف لڑتے ہیں، ان سے جا کے یہ نیگوشیٹ کریں، ان سے ان کا اسلحہ واپس لیں اور یہ کام پاکستانی حکومت کرے. لیکن نیوز میں ادھر انٹرنیشنل میں آیا، بہت زیادہ دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ اس حماس والے جو اس فلسطینی ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جب تک ہمارے جو مطالبہ ہے ہمیں آزادی کا، جو ہمارے حصہ ہے، جو ایریا ہے، وہ جب تک آزاد نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہم اپنا ہتھیار وغیرہ لے ڈاؤن نہیں کریں گے. تو یہ صورتحال ہے، اور ہمارے جو حکومت ہے، جو ہمارے جو جنرل صاحبان ہیں، انہوں نے ہمارے جو میڈیا کے لوگوں کو بالکل سائلنس کیا ہوا ہے، جو خاص کر کے پاکستان میں انہوں نے بالکل سائلنس کیا، انہوں نے جاب وغیرہ سے فارغ کیا ہوا ہے.
اور مختلف کے طریقوں سے ہمیں کنٹرول وغیرہ کیا ہوا ہے تاکہ وہ کسی قسم کا کوئی بیانیہ نہ بنا سکیں کہ یہ ہماری فوج جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے، تو جس سے انہیں سب چیزوں کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ تو بات بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، تو پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ تھینکس، السلام علیکم۔